अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शाह महमूद कुरैशी साहब साबिक़ वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं 2 दफ़ा और वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनको आज रिहाई के फौरन बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक एमपीओ नमा बला है पाकिस्तान में, कानून है जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जाता है। अगर आपने किसी को जेल डालना है तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी जो हालात हैं उसको काबू में रखने के लिए एक कानून बना एमपीओ 3 के तहत उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। पिछले कुछ अरसे में हमने ये बार बार देखा है कि अगर अदालत किसी चीज पर, किसी केस में किसी को बेल देती है तो कभी एमपीओ के तहत, कभी इस केस में 9 मई के वाकयात पर शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। गो कि उनकी साइफर केस में रिहाई का हुक्म हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये पिछले चंद दिनों में ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए या लेवल प्लेइंग फील्ड की एक बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी चल रहा था, कल भी लिस्टेड था लेकिन अब डी लिस्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट को कल के लिए। और इसी किस्म के वाकयात थे जिनकी निशानदेही की जा रही थी। वाकयात क्या है कि लोगों को उठा के जेलों में डाला जा रहा है, लोगों के कागजात नामजदगी जो जमा कराने जाते हैं उनको छीन लिया जाता है। उसकी वीडियोस मौजूद मुबैना तौर पर आ गई सामने। इसके अलावा कहीं बहुत जगह से ये खबर आ रही है कि कहीं से प्रपोजर और सेकेंडर, हमारे मुल्क में कानून है कि जिसने इलेक्शन लड़ना है उसको नामजद करने वाला और उसको सेकंड करने वाले अफराद भी होने चाहिए। कहीं किसी को उठाया जा रहा है, बहुत सी इस तरह की चीजें आ रही हैं कि जगह जगह रोड़े अटकाए जा रहे हैं इस सारे अमल में जिसको इलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन है क्या, होना कैसे चाहिए? हम बार बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं। वोट डाल देना ही सिर्फ इलेक्शंस नहीं है और मुझे लगता है कि अब ज़ाहिर मामला ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की भी है, मोअज़्ज़ज़ अदलिया की भी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाएं। सिर्फ इलेक्शन को यकीनी अगर बना लेना कि लोग आएं और वोट डाल दें, उससे अमल तो हो जाता है लेकिन वो अमल की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है, इस पर हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। और सवाल ये भी है, ज़रा आगे जाके पूछूंगा कि अगर अमल की क्रेडिबिलिटी ना हुई तो आने वाली हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? अगर उसकी क्रेडिबिलिटी ना हुई तो वो जो इस्तेकाम जिसको सारे ढूंढ रहे हैं वो कैसे आएगा? और अगर इस्तेकाम नहीं आया तो मईशत कैसे ठीक होगी? तो ये सारी जो लिंकेज है, ये जो लड़ी है, ये शुरू इस अमल से हो रही है जो आजकल इस मुल्क में चल रहा है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त ये कोशिश तो जरूर कर रहा है कि बल्ले को कैसे ले लेना है या कैसे क्या कर देना, हमने किस तरह किसी एक को फायदा देना है, किसी एक को नुकसान देना है, लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म नताइज या जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी आने हैं सामने। रूफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रूफ साहब बहुत शुक्रिया। आतर काजमी साहब आपका भी शुक्रिया। मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया। रूफ साहब, ये जब आपने मनाजिर देखे होंगे, जाहिर है आई एम प्रीटी श्योर, सुबह से सारी टीवी स्क्रीनों पे चल रहे हैं, आपने देख के कहा कि चलो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये होता है, कोई गल नहीं यार, आपको लगा कि ठीक नहीं है? लेकिन साहब जरा कोई बंदा भी इन नाजिर को ठीक नहीं कहेगा, स्पेशली जैसे कहा जा रहा है कि 2 दफा वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के एंड पिछले 40-50 कुछ साल से पॉलिटिक्स में भी हैं, पावर पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, हुकूमतों में भी रहे हैं, वो इन तमाम चीज़ों को समझते भी हैं। मुझे इसमें 2-3 चीज़ें नजर आती हैं। अब ये करने को गिरफ्तारी जेल के अंदर भी की जा सकती थी, उनको वहां गाड़ी पे बिठा के जेल के अंदर से भी उनको काले शीशों वाली गाड़ी पे या वटेवर उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। खान साहब की 2-3 दफा गिरफ्तारी आपने देखा होगा, जेल में डाली गई थी। मेरा नहीं ख्याल, मैं उस पर मैं थोड़ा ये मुनीब से मैं पूछ लूंगा, मेरा ही ख्याल, बिकॉज इज अ लॉयर ऑल्सो, मेरा ख्याल है कि रिहाई का मतलब है कि आपको रिहा किया जाता है। फिर आपने अक्सर मनाजिर देखे होंगे पिछले 6 महीने में, 3 महीने में, कि लोगों को बेल मिलती है, वो जेल से बाहर आते हैं और बाहर पुलिस उनको दोबारा गिरफ्तार करती है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी अतर से कि कौन से कानून, कौन सा आइन, कौन सी आपका ख्याल है रेगुलेशन पे ये चीजें चल रही थी, प्रोसेस पूरा हो रहा था, लिहाजा उन्होंने सोचा कि ये प्रोसेस भी पूरा करने हमने इनको बाहर लाएंगे, बाहर से पकड़ा जाएगा। इसके पीछे मेरा एक और मेरा व्यू है कि 2-3 मैसेजिंग देने थे। एक जो यहाँ से इसकी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट से जरा रिलीफ मिला था खान साहब को, कुरैशी साहब को जमानतें हो गई थी और फिर वहां से पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला वापस मिल गया उनको। तो उसके बाद ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि शायद हवाएं बदलना शुरू हो गई हैं, शायद कोई चेंज ऑफ हार्ट होना शुरू हो गई है, शायद लगता यह है कि बातचीत होना शुरू हो गई है। ये लाउड मैसेजिंग की गई है कि भाई साहब हमारी कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि पहले से सख्त उन्होंने एक आके मैसेज भेजे पीटीआई के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए, उनके सिंपथाइजर के लिए, या वो लोग जो थोड़ी सी उम्मीदें रख के बैठे थे, या किंग्स पार्टियों के लिए, या किंग्स पार्टी के लिए, या खुश रहो, या ये समझा जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब पे शायद काम किया गया है, उनको जमानत मिलने के पीछे पता कंस्पिरेसी थ्योरीज और यहाँ पे आके बहुत सारी बातें हो रही थी कि खान साहब मेहनत करके एक नया फेस जो है वो लाना है हमने। आगे लतीफ खोसा साहब या गौर साहब जो हैं
تو وہ پبلک کے ساتھ سیل نہیں کر پائیں گے. تو قریشی صاحب کیونکہ پارٹی کے اپنے بندے ہیں, اب وہ باہر نکلتے ہیں, وہ جائیں گے, خان صاحب کے میسج دیں گے, وہاں الیکشن کراؤڈ ہے, آپ کی ریلیز ہیں, جلسے جلوس ہیں, خطاب کریں گے, اور شاید پی ٹی آئی کا جو ماحول بنا ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے, اور 8 فروری کا الیکشن جو ہے نا وہ جیتتے ہوئے وکٹری کے نشانات بنا لیں گے. اب یہ تصور تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ایک ہفتے میں بنا تھا. میرا یہ خیال ہے جو وہاں پہ ان کے ساتھ افسوسناک سلوک کیا گیا ہے, ڈریگ کیا گیا اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے, دیٹس ویری انفارچونیٹ. اس کے پیچھے یہ ایک میسیجنگ تھی ان تمام لوگوں کے لیے جو اگین یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی اسٹیج پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کسی اسٹیج پہ کوئی ادارے یا لوگ جو ہیں تو خان صاحب کے ساتھ یا ان کے سیکنڈ ٹیئر کے ساتھ یا پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کو میدان میں رکھنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے بڑا وہ کہتے ہیں لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجا گیا کہ بھائی صاحب ابھی جو ہے نا دلی وہ کہتے ہیں ہنوز دور است, ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ہمارے مذاکرات ایٹ لیسٹ 8 فروری تک تو آگے وہ سمجھتے ہیں جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی آپ کو یہاں پہ کنسیشن نہیں ملنی, آپ کو ریلیف نہیں ملنا, آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی. اور اگر آپ یہ سمجھے بیٹھے ہیں تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب سے تو زیادہ کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ اگر ان پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے, ان کو ڈریگ کیا جا سکتا ہے. دیٹ واز دا میکسیمم. تو میرا تو خیال ہے کہ اٹ واز اے مطلب یا ادروائز وہ جیل کے اندر سے بھی باہر نکال کے وہیں سے کھڑے ہو کے ہینڈ اوور کر سکتے تھے. اچھا ایک اور چیز نوٹ کریں کہ کیمروں کے سامنے لا کے, وہاں کیمرے بھی ہیں, وہاں پہ آپ کے یوٹیوبرز بھی ہیں, پھر آپ کے ٹیلی فون کے ذریعے بھی فلمیں بن رہی ہیں, ان سب کے سامنے ہو رہا ہے. آپ نے جان بوجھ کے سین جو ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے اور اسکرین کے ذریعے الیکشن کمشن تک بھی جا رہا ہے. سو یہ سب کو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ کیا, آئی ایم شور وہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں پلانڈ ہے, یہ پلانڈ ہے سب کچھ. ایک میسنگ دینی تھی لاؤڈ اینڈ کلیئر. یہ تسلسل ہے. بنیادی طور پہ تو آئین اور قانون کو گھسیٹا جا رہا ہے نا. روف صاحب کو برا لگتا ہے جب بھی میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں, پر بنیادی طور پہ یہ آئین کو بنیادی طور پہ یہ گھسیٹا جا رہا ہے. میں نے کب کہا ہے آپ کو یہ, آپ مجھے کوٹ کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے کہا وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ کہ آپ نہیں آپ جو بات کی آپ نے میرے پہ ٹھوکنے کی کوشش, میں نے کب کہا ہے گفتگو میں؟ نہیں ہم جو پہلے بات کر رہے ہیں پہلے بات اور میرا آرگومنٹ وہ بھی دے دوں گا میں آپ کو. نہیں وہی نا ہمیشہ یہ کہتے ہیں آپ جو غلط مس کوٹ کر رہے ہیں مجھے یہاں پہ بیٹھ کے غلط کر رہے ہیں. بیٹھے ہوئے مس کوٹ تو جب آپ کرنا ہو. چلے میں اپنی بات کریں نا. چلے یہ جملہ ہی واپس لے لیں یار. کوئی آئین اور قانون سارے کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے, لیکن زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں نا. نہیں زمینی حقائق ہے نا. زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہم لوگ 3 بندے بیٹھ کے یہاں پہ اس کو کنڈیم نہیں کر سکتے کہ یہ شرمناک چیز ہے. تو آپ کریں, کس نے منع کیا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا, میں بھی زمینی حقائق ہی بتا رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جس قسم کا جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ کوئی آج شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا ہے. یہ آپ 16 ماہ کے دوران دیکھ لیں. آپ ہر عدالت سے, یہ مجسٹریٹ کی عدالت سے شروع ہوا تھا, اور اس وقت وہ لوگ کہتے تھے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب جو مرضی ہو جائے ان لوگوں کو کوئی نہیں چھوڑے گا, ان کو کوئی رہا نہیں کرے گا. آپ کی ہائی کورٹس نے پھر ریمارکس دیے کہ آپ پریس کانفرنس کر لیں, اور وہ جو شروع ہوا تھا معاملہ مجسٹریٹ کی کورٹ سے, اب وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا. تو اس کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہو رہا ہے, وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ بنیادی طور پہ ہو رہا ہے, اور یہ اس کا تسلسل ہے. تو دوسری طرف ہم 75 سال سے وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تسلسل ہے. 3.5 سال نہیں ہوا تھا. تسلسل ہے. پر مسئلہ یہ ہے نا کہ جو 3.5 سال جن لوگوں نے اس کے خلاف لڑی تھی, کمپین لڑی تھی اور کہا تھا کہ ہم آ کے اس کو بہتر کریں گے, کیا انہوں نے کیا یا نہیں کیا, یا 3.5 سال میں جو کچھ ہوتا رہا. پر ہمارا تو یہ ہے نا کہ جو چیز سامنے ہے ہم اس کو بتائیں گے نا کہ جناب یہ چیز ہے اور یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز درست ہے. دوسری بات, اگر ایک سیاسی جماعت کے آئین کے مطابق انتخابات نہ ہوں تو نورین بھی رونا شروع ہو جاتی ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے. نورین کون ہے؟ ملک کے آئین کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا, انتخابات نہیں ہو رہے, تو کیا اس کے اوپر اگر مطلب کہ ہمیں رونا نہ آئے تو کم از کم تھوڑا سا ہمیں اضطراب کا شکار تو ہونا چاہیے نا ہم سب کو. بالکل اپنے اضطراب کا اظہار کریں آپ, کسی نے منع نہیں کیا. منیر فاروق صاحب, الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. عدالت میں بھی ایک کیس چل رہا ہے, عدالت نے بھی کہا, اٹارنی جنرل نے بھی یقین دہانی کرائی, الیکشن کمیشن بھی کم از کم وہ لپ سروس کی حد تک یعنی زبانی کلامی تو کہتا رہتا ہے, لیکن یہ واقعات پچھلے 4-5 دن کے ایٹ لیسٹ جو نامینیشن پیپرز کے ساتھ ہوا, صدر پاکستان بھی بول پڑے, کافی دنوں سے خاموش تھے, انہوں نے بھی یہ جو کاغذات چھیننے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی اٹھایا, شاہ محمود قریشی کی بات کی, انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں. بٹ دیٹس ہاؤ الیکشنز ول بی. کیا الیکشن کمیشن 2023 ہے, ایک سوشل میڈیا ہے, وہ مجھے وہ دبنگ والا ڈائلاگ یاد آ گیا, گیندس کو وہ جو بدماش ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہاں پہ قانون ہے, پولیس ہے, ہم ہیں. وہ سلمان خان ہوتا نا, وہ
کیا نام تھا اس مووی میں, آئی فرگیٹ ہز چلبل پانڈے. چلبل پانڈے کا ہم ہیں, لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ نہ ہم ہیں, نہ قانون ہے, نہ کوئی الیکشن کمیشن ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کاشف بھائی صاحب کہ یقین دہانی تو جیب وچ پئی ہے نا, وہ میرے کو لے لو, اٹارنی جنرل صاحب کی جیب وچ کٹا لو, مطلب وہ تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو ہم دے سکتے ہیں, ہم چاروں بیٹھ کے دے سکتے ہیں, یقین دہانی لے لیں, کچھ نہیں ہوگا. پر بات یہ ہے جی, ہونا تو وہی کچھ ہوتا ہے جو پھر سجن کہہ رہے ہوتے ہیں یا سجن چاہ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ایشو کیا ہے؟ ایک تو میں صرف یہ بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ ایم پی او کے تحت نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ کل جی ہاں, وہ رات کو ڈپٹی کمشنر نے ان دی ارلی آورز آف دا ڈے, بہت ارلی آورز یا رات کے لیٹ آورز میں وہ وڈرا کر لیا تھا. اب پولیس انہیں لے گئی ہے گاڈ نوز واٹ, کہ وہ 9 مئی والا کون سا کیس ہے جس میں ان کو لے کے گئی ہے, نامزد کیا ہوا تھا. بٹ اف مائی میموری سروز می ویل, میں نے کبھی شاہ محمود قریشی صاحب کو فوج کے خلاف یا ریاست کے خلاف باتیں کرتے نہیں دیکھا. بہت کیئرفل آدمی ان کو کہتے ہیں. اگر آپ پی ٹی آئی میں سے کوئی پوچھے نا کہ وہ کون سا ایک آدمی ہوگا جس نے کچھ اس طرح کی چیز نہیں کی ہوگی, ایسی کوئی گفتگو نہیں کی ہوگی, اکسایا نہیں ہوگا, بھڑکایا نہیں ہوگا, تو شاید میرے خیال ہم چاروں شاہ محمود قریشی صاحب کے نام لیں. ایسے ہی ہے جی, مطلب وہ بڑے کیئرفل ہیں اس معاملے میں. اب میں صرف اس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ابھی جس طرح رؤف قاسم صاحب بیٹھے ہیں, اطہر کاظمی صاحب ہیں, ہم ساروں کو پتہ ہے ہو کیا رہا ہے یا مسئلہ کیا ہے. اب جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں تو اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ ہم میں سے کوئی زمینی حقائق کو کنڈون کر رہا ہے یا اسے جسٹیفائی کر رہا ہے. بہت سے لوگ, میں اپنی بات کرتا ہوں, گالیاں اس لیے ہمیں دیتے ہیں کہ اگر آپ کو فیکٹ بیان کریں بھی یہ زمینی حقائق ہے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس کے خلاف کیمپین کریں, بٹ دیٹس ناٹ مائی جاب. آئی کین سے کہ یہ غلط ہے, غیر قانونی ہے, بٹ دیٹس اٹ. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا یار. میں لٹ بھالا لے کے نہیں چڑھ سکتا, نہ ہی میں لڑ سکتا ہوں ریاست سے جا کے یا ریاستی اداروں کے ساتھ. اب ایشو یہاں پر صرف اتنا سا ہے کہ ہم یہ بات آج کرتے ہیں, میں کر رہا ہوں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, اور جب آپ لیول زمینی حقائق کو زیادہ بلیٹنٹ نہیں ہو گئے منیب. آئی مین چلے آپ 2018 پہ چلے جائیں گے تو ایک سم فساد تھا کہ ساؤتھ پنجاب محاذ بن جائے گا, اور اگر کسی کو مار پائی بھی گئی تو انہوں نے کہا محکمہ زراعت والے تھے جی میرے سے غلطی ہوگی. بٹ you would see کہ things are going on in the background, but blatant اس طرح جو امیجز ہم دیکھ رہے ہیں. کاشف صاحب گزارش ہے سر کہ میں نے یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں نا, تو یہ آرگیومنٹ میرے ذہن میں بھی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی میٹھا, مطلب میٹھا نہیں, مرچ یا مسالہ بہت تیز ہو گیا ہے, اور یہ تو منہ جال رہا ہے, اور یہ تو نہ اگلا جائے گا نہ نگلا جائے گا, یہ تو ایسا کام ہو گیا ہے. تو اس کا جواب جو عام طور پر گیدر کیا جاتا ہے, میرے جیسا کنذہن آدمی بھی جو گیدر کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی انسینٹی بھی تو اسی لیول کی ہوئی ہے, تو پھر ظاہری بات ہے اس کا علاج بھی اتنا ہوگا, جتنا کوڑا مرض ہوگا اتنا کوڑا اس کا یا کڑوا اس کا علاج ہوگا. اب وہ جب آپ کو یہ فیلنگ آئے تو پھر آپ کا آرگومنٹ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے, یو ریسٹ یور کیس. اب ایشو یہاں پر صرف یہ ہے, میں اگر اپنے آرگومنٹ مکمل کر لوں, صرف یہ ہے کہ ہم یہ بات بالکل کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور کوئی خلل نہیں آنا چاہیے کسی چیز کے اندر. لیکن ایشو یہاں پر یہ ہے کہ ہر جماعت, اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو یار نہیں ہو رہا تھا 2018 میں, تو کم از کم یہ تو نہیں ہونا چاہیے, یہ گھوم پھر کے بات ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں, آپ کے سامنے آ جائے گی, اور خدا نخواستہ یہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا, تو اس کا جواب وہ جیسے کہتے ہیں نا کلیئر ان ایکویکل ورڈز میں نہیں دیتے, کہتے ہیں ہاں ہوں پر نہیں جی دیکھو انہوں نے کیتا کی ہے فلان. لیکن اگر ہم اس سے ذرا بالا جاتے ہیں, کہیں اور بات کرتے ہیں, مقتدرہ سے بات کرتے ہیں, تو ادھر آرگیومنٹ اور ہوتا ہے. ادھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں, وہی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بھئی نہیں جیسا منہ ویسی چپیڑ, تو بس ٹھیک ہے ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا. اب بات یہ ہے کہ میں ابھی سپریم کورٹ کی بات ہوئی, الیکشن کمیشن کی بات ہوئی, بصد احترام یہ تمام ریاستی ادارے ہیں, کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں, اور ہمارا ملک میں ایک آئین موجود ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایگزیکٹو فورس کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹو فورس کی ضرورت پڑے گی تو ایگزیکٹو فورس آئے گی نا. اس ٹائم تو آپ الیکشن کمیشن کو دیکھیں تو ایسا نہیں لگ رہا کہ اس کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی ایگزیکٹو, میں رؤف صاحب سے یہ سوال پوچھ لیتا ہوں کہ ایگزیکٹو فورس کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ کہ ادھر تو نیت یہ نظر آ رہی ہے کہ ہاں جی ہمیں ایک کام کرنا کیوں ہے, دے آر لوکنگ ہیل بینٹ آن ڈوئنگ سرٹن تھنگز نا. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا ہونا چاہیے. آئین ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, ایک ہم ہے, کیا نام ہے, چلبل پانڈے, وہ ایک اپنی بحث ہے, چلتی رہے گی پاکستان میں. بٹ بلیٹنٹ تو نہیں, یعنی as we are saying it is in your face.
تو یہ الیکشن کا مقصد تو فوت ہو جائے گا نا, پھر تو یہ صرف ایک ووٹنگ کا پروسیس ہوگا جس میں چلو جو بھی ووٹ پا کے آ گیا. ان کا آلریڈی جس بلیٹنٹ کا آپ لفظ یوز کر رہے ہیں, آلریڈی اس کا مقصد فوت ہو چکا ہے. آج آپ دیکھیں عرفان صدیقی صاحب نے آج ایک پوزیشن تھوڑی سی چینج کی ہے. شہباز شریف صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے جب فیصل صالح اعجاز صاحب کے ساتھ کھڑے تھے کہ ہمارے وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب ہوں گے. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اب ان دونوں چیزوں کو دیکھیں, جو بلیٹنٹ کی بات کہہ رہے ہیں اس کا امپیکٹ ان پارٹیز پہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ پہلے سے طے ہو گیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم آ رہے ہیں اور چوتھی دفعہ آ رہے ہیں, یا وہی والی بات ساری گل ہو گئی ہے. انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ امپریشن دے کے یہ ہم نے تکلف کر کے کہ پہلے سے ہی کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور چوتھی دفعہ بھی بن گئے ہیں. آپ نے پورے الیکشن پروسیس پہ سوالات اٹھا دیے. آپ نے جو ادارے جنہوں نے الیکشن کروانے ان پہ کوشچن اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ کی ساری گل ہو گئی ہے تو پھر اتنے یہاں پہ 60-70 آپ نے بلین روپیز جو لگانے اس کے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نوٹیفیکیشن کریں. اب وہ اپنے آپ کو ری پوزیشننگ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں عرفان صدیقی صاحب نے ری پوزیشننگ کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو پروسیس سارا ہوا ہے اور فالٹی پروسیس ہو رہا ہے جس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, جس پہ بلیٹنٹ والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ فورس یوز ہو رہی ہے اگینسٹ یور اپوننٹس, اور کل کو 8 فروری کے بعد آپ کو کسی نے ماننے بھی نہیں ہے اور آگے سارے لوگ آپ کو آگے کوشچن کریں گے, پھر دھاندلی کے الزامات لگیں گے, پھر دھرنے, اور سب سے زیادہ اگر پیپلز پارٹی کو شیئر نہ ملا پاور میں تو عمران خان صاحب کو تو بھول جائیں. یہ سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی سامنے آئے گی, آپ کے سامنے کہے کہ جناب یہ دیکھ ہم تو کہتے تھے الیکشن ہے اس میں دھاندلی کو. سو وہ ابھی سے وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ فیصلہ نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آگے اسلام آباد میں وہ یہ بات کر رہے ہیں جھنگ میں جیاننا, اس میں جیاونا کیا کہتے ہیں اس کو, وہاں پہ کچھ اور آپ وہ یہ بات کر رہے ہیں. آپ پہ اس کا مطلب ہے دباؤ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح کے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کے نامنی جو ہیں کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, اور اس وقت آپ کا الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا پا سکے. کون سے فیصلوں؟ مثلا انہوں نے کہا جناب کہ آپ ان پہ جو 4-5 وزیر جو تھے جو نواز شریف صاحب کے بیوروکریٹ تھے ان کو ہٹائیں. اسلام آباد کے بیوروکریٹس کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا تھا لیکن وہ نہیں, انہوں نے کہا جی ہٹائیں ان کو. جو نہیں ہٹایا گیا, آج چیمہ صاحب کی بڑی مشکل سے بات, انہوں نے کہا جناب کہ ان کو یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جناب آپ ان کو جو ہے نا آپ استعفیٰ دے دیں, ویسے داد دیں اس ملک کی. آپ آئین قانون کی ہم بات کر رہے ہیں نا سارے بیٹھ کے, بلیٹنٹ کی بات کی. آج چیمہ صاحب جو ہیں ایک بیوروکریٹ ہیں, کوئی اتنی بڑی توپ ہیں, اچھا اگر رہے ہیں سوری اتنی بڑی توپ چیز بھی نہیں تھی, 18-19 گریڈ میں تھے, جب 20ویں میں ہوں گے. ان کی ذرا آپ ڈیفینس لیول دیکھیں الیکشن کمیشن کو, لیو الون ریسٹ آف دا اس میں آپ اس میں دیگر لوگوں کے. انہوں نے کہا جی میں اپنے گوشوارے جو ہیں میں جمع نہیں کروں گا. فاس نفاد نے بھی کروائے, وہاں پہ سرفراز بگٹی صاحب نے بھی کروائے, کاکڑ صاحب نے کروائے, سب نے کروائے. انہوں نے کہا میں تو اپنی جائیداد کی جو تفصیلات ہیں میں اپنی داڑھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں نہیں دوں گا کہ آپ میری یہاں پہ تفصیلات چھاپیں, پوری دنیا کو پتا چلے میرے پاس کیا جائیداد ہیں, پیسہ ہے, دولت ہے. انہوں نے ان کو نہیں دی, انہوں نے وزارت چھوڑ دی یا چھوڑنے والے ہیں کہ آپ کو ڈیٹیلز نہ دینی پڑے وہاں پہ اپنی پراپرٹیز کی. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی یہ ساری یہ ڈیٹیل جو ہیں یہ ایف بی آر کے پاس ہونی, سارے ٹیکس فیلئر بیٹھے ہیں. لیکن پتہ ان کو کیا جواب دیا الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ کے انہوں نے آج چیمہ صاحب نے, انہوں نے کہا مجھے کچھ دن دے دیں, میں اپنے کاغذ کٹھے کر رہا ہوں, مطلب اتنی کچھ زیادہ جائیداد کی پہلے لگی ہوئی ہیں, میں کاغذ کٹھے کر رہا ہوں, میرے نیب کے پاس کاغذات ہیں تو کاغذ آ جائیں گے میں جمع کرا دوں گا. سو میرا یہ سوال تھا, تو پھر آپ نے اس سال اپنے ایف بی آر کو آپ نے ٹیکس فائلنگ نہیں کی, آپ 9 فائلر ہیں, ہم سب نے مطلب ٹیکس فائل کیا, میں نے کیے, آپ نے کیے, ہم سب نے وہاں پہ ٹیکس فائلنگ کی ہوئے. سو وہ جو جائیداد کی ڈیٹیلیں تھیں ایک بیوروکریٹ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ وہ اپنے گوشوارے دینے کو تیار نہیں ہے, وہ وزیر بننے کو تیار ہے, وزارتیں بھی لے رہے, لگژری بھی لے رہے, بیکاز ہی ہیپنس ٹو ویری کلوز ٹو شہباز شریف صاحب. اچھا فواز صاحب ان کا دیکھ لیں, اب ان کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ بھائی صاحب آپ جو پرائیویٹائزیشن پروسیس ہے نا وزیر اعظم کو لکھا ہے آپ اس کو روک دیں, نئی حکومت کو آنے دیں. سو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے پاس 2-3 آپشن تھے, یا وہ ریزائن کریں کہ میری جناب بات نہیں مانی جا رہی, آئی کوئٹ, یا دوسرا ہے اپنے فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن کس نے کروا کے دینا ہے, 2-4 چیزیں ہیں, یا سپریم کورٹ کروا کے دے یا آپ کو پیچھے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کروا کے دے. سپریم کورٹ سے اختیار کیا نہیں ہوگا سپریم الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کے حالات میں تو دے آر آل پاورفل. اچھا آگے سے امپلیمنٹیشن اگر وہ نہ کروانا, دیکھیں ان کا مسئلہ یہ آپ یہ سمجھیں دس کوڈ بی دیٹ گڈ فیس بیڈ فیس, گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں کہہ رہا, دا گڈ فیس اینڈ دا بیڈ فیس. گڈ فیس اس کے دیکھیں جی ہم نے خط لکھ دیا, بیڈ فیس اس پہ عمل درآمد کروانے کو تیار نہیں, ورنہ الیکشن کمیشن روف صاحب کھڑا ہو جانا, ان میں سے کوئی مائیکل لال کھڑا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی انکار کر دے, میں نہیں کرتا, وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں سائٹ پہ ہمارے سرائے کے علاقوں میں کہتے ہیں کہ جو بندہ جا کے منہ پہ مکر جائے یا دریا کے پار جا کر دورو گال کٹنا لے رہا تھے منہ تے جھوٹ بولنا, مطلب کچھ اور آپ کو دکھا علاج نہیں ہے, آپ اس کا کیا کر لیں گے. الیکشن انہوں نے لیٹر لکھ دیا, انہوں نے وزیر اعظم کو کہہ دیا, انہوں نے جو ادارے تھے کہہ دیا. جب ادارے آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, پورے ملک کو آپ نے لپیٹے میں لے لیا ہے, مئی وے یا ہائی وے, آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی اس کی حیثیت زیرو کر دی.
اس کی انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کر دیا, پھر آپ کہتے ہیں ہم الیکشن کروا رہے ہیں. صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بھی تو اپنے کیس کو زیادہ ہیلپ نہیں کر رہا نا, جس طرح کے فیصلے وہ دے رہے ہیں, جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, اس کو دیکھ کر کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. یار کاش ایک بات سنیں, کوئی کسی کے, میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے, میں پہلے بھی ایک تجویز دے چکا, پھر میں دے رہا ہوں. اس ملک کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا, اب 3 وزیر اعظم بنا دیں, عمران خان صاحب کو بنا دیں, بلاول کو بنا دیں, نواز شریف صاحب کو بنا دیں, ملک ٹھیک ہو جائے گا. جب یہ ماننا ہی نہیں ہے, انہوں نے الیکشن کسی طریقے سے کروا لیں یار, یہاں فرشتے ہوتے رہے دنیا بھر کے. آپ ای سی پی از ڈوئنگ رائٹ. سر میں پھر کہہ رہا ہوں سر, میں اور آپ نے یہ فیصلے نہیں کرنے, انہوں نے فیصلے دیے ہیں, وہ چیلنج ہوئے, عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں. فیصلے غلط ہو, آپ تو فیصلے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں نا, آپ کو 10 کا والے الیکشن یاد ہے, 10 کا والا, ٹھیک ہے سر, اس میں کیا ہوا تھا, انہوں نے ری الیکشن کا کہا تھا. میں نے وہی کہہ رہا ہوں, اس وقت افسروں کو وہ سزائیں دینی تھی, جن کو افسروں کو سزائیں دی تھی ان کو جا کے وہاں پہ دوبارہ پنجاب میں پوسٹنگ دے دی گئی تھی. مطلب جب ہر چیز کے آپ نے ڈیفائی کرنا ہے, جب آپ نے کسی کی بات ماننی نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب مانتے ہیں, نہ نواز شریف صاحب مانتے ہیں, نہ پیپلز پارٹی مانتی ہے, جب میں نہ مانوں کا ایک اتنا بڑا خوفناک کلچر ہے اس ملک میں, اور تینوں کا کالٹ ہے, تینوں نے اپنے اپنے وہ کیا کہ لٹیرے اپنی مرضی کے چنے ہوئے ہیں, انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں. لیکن آپ اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ مانتے نہیں, جس طرح اس کا ایک راستہ تو دیکھنے کا, یہ بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کر لیں, کہ وہ نہیں مانتے, مطلب چیز ٹھیک ہو رہی ہے, نہ ماننے والا غلط ہے. اس سے پہلے بریک پہ جائیں, میں آپ کی میرا یہ ماننا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کیا مسائل ساروں کو نظر نہیں آ رہے تھے. اچھے لیڈر ہوتے ہیں, جب آپ کو یاد ہے 2000 کی بات ہے, کب کی بات ہے, جب وہاں پہ ہوئے تھے 2000 میرے خیال 2 کی بات ہے, الگور والے الیکشن, الگور نے مان لی تھی نا, وہ بھی سپریم کورٹ وہ گیا نا سپریم, اس نے مان لیا نا فیصلہ ایک جگہ پہ, آگے فردر نہیں گیا نا وہ, اس نے کہا اس کے بعد امریکہ کو نقصان ہوگا, اللہ تو ہی جا سکتا تھا, اس نے کہا کہ امریکہ کا اس کے بعد نقصان ہوگا, دھرنے لے کے تو نہیں آ گیا تھا نا, اس نے جا کے وہاں پہ لانگ مارچ تو شروع نہیں کر دیا تھا امریکن لے کے. سو کہنے کا مطلب یہ کہ بعض دفعہ لیڈرشپ کو آپ کو کچھ ملک اور قوم کے لیے سرٹن آپ کو ٹف فیصلے جو ہیں آپ کے خلاف بھی ہوں, آپ کو ڈیجسٹ کرنے پڑتے ہیں فار اے گریٹر انٹرسٹ آف نیشن اینڈ دا پیپل اینڈ دا کنٹری. آپ کہتے ہیں مئی وے اور ہائی وے, میں سب کی بات کر رہا ہوں, آپ کسی کو مطلب کوئی الیکشن ماننے کو تیار ہی نہیں, ریزلٹ کسی کا. آپ کا خیال ہے کہ چلے 2018 اور 23 کے ان الیکشنز کا, ہاں یا نا میں جو آتا ہوں, وہ لگتا ہے کہ الیکشن لارجلی فیئر ہے. سر آج تک لارجلی فیئر کی بات کر لیتے نا, ایک ہی دفعہ فیئر ہوا تھا, ملک ٹوٹ گیا تھا, اس کے بعد فیئر آف ووٹ. اس کا جسٹیفیکیشن یہ تھوڑی ہے کہ میں بتا رہا ہوں فیئر نہیں ہونا چاہیے, کہ میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے, آپ اور میرے بس میں ہے تو ہم 3 کروا دیں, 4 کروا دیں, ویسے آپ کو مجھے کیا فائدہ اس سے نقصان ہونا ہے. ہم نے تو کچھ آگے وزیر اعظم وزیر نہیں لگنا نا, ہم 4 جو بیٹھے, ہم تو چاہتے ہیں ملک آگے چلے. اس سے بریک جو سائیکل ایک منحوس ہے کہ کوئی بندہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں, کسی ادارے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اچھا ادارے ایک دوسرے کو ننگا کر کے وہ خوش ہوتے, آپ اور میں, ہم 4 لوگ کیا کر سکتے ہیں, ہم بیٹھ کے بات ہی کر سکتے ہیں نا, وش کر سکتے ہیں. یہ بات ابھی اس نے منیب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں, ہم جا کے ڈنڈے اٹھا کے سوٹے اٹھا کے ہم امپلیمنٹیشن. میں اسی لیے میں گفتگو کی حد تک کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ کوئی خوش نہیں ہوگا, اس سے لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ٹھیک کام کر رہا ہے. سر اس سیاستدان الیکشن سے خوش نہیں ہوگا. میرا یہ ماننا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر الیکشن لارجلی ٹھیک ہو نا, جو مجھے اور آپ کو نظر آئے گا, اگر کہیں کسی حد تک چھوٹی سی چیز جسٹس رہے ہیں, الیکشن کمشنر چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں, وہ نہیں کروا سکے, یہ تو بیوروکریٹ ہیں. دیکھیں ملک کو نقصان صاف اور شفاف الیکشن سے نہیں ہوا تھا, اس ڈٹائی سے ہوا تھا کہ جو جیتا ہے اس کو اقتدار نہیں دینا, عوام کی منشا کو نہیں ماننا, اس وجہ سے ملک ٹوٹا تھا. ملک اس وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے, اور اس وقت بھی اقتدار کی ہوس تھی, اقتدار کی لالچ تھی کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے. تو یہ وہ بنیادی سی چیز ہے, اس پہ اب قربانی دیں. کلاسا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اب دیں لیڈرز قربانی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد اس سیشن کو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ پی ٹی آئی کی مشکلات تو کم نہیں ہوں گی اب آنے والے الیکشن تک, جو حالات لگ رہے ہیں یہی ہوگا. ابھی تو اسکروٹنی ہونی, پر دیکھتے ہیں کتنے ہو کین اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف اسکروٹنی. تو یہ مشکلات تو بڑھتی جائیں گی. دیکھیں ابھی تک جتنا بھی عمل ہوا ہے اس میں تو یا تو نون لیگ کے امیدوار ہیں وہ کمپلین نہیں کر رہے, یا وہ ہم نے دیکھا ہے چاند فتح علی خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. باقی تو ہر کوئی کمپلین کر رہا ہے. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے, دیکھیں ان کے حوالے سے بڑا پہلا ٹیسٹ تو ان کا یہ کمپلین کر رہے ہیں, کہنے سر تھوڑی سی اور سپیس چاہیے, تھوڑی سی اور سپیس چاہیے, کہتے رہے نا. دیکھو بڑی ذاتی علی. ابھی آپ دیکھیں ذرا, میرے خیال ہے عرفان صدیقی صاحب کا ایک کالم کا 3-4 کا چھپا, اگر لک ایٹ اٹ کانٹینٹ وہی ہے, وہ جو سزائیں دے ہو کیوں نہیں دے رہے ہو. اب ایوری ڈے آپ ان کی منہ سے سنیں تو آپ کو یہ بار بار ہر کوئی کہتا نظر آئے گا, ان کو سزائیں کیوں نہیں دے رہے آپ, کیونکہ سزائیں دو وہ اندر کرو تاکہ اسپیس ودے تھوڑی. دیکھیں جو لوگ ملوث ہیں ان کو اب ضرور بالکل ہے. دیکھو یہ کوئی نہیں کہے گا, جواب ساروں نے دینے اپنے, چاہے وہ پیسوں کا معاملہ ہے, چاہے وہ کوئی اور ہے, چاہے نو میں جو بھی ہے, اس کو آپ ضرور آئین اور قانون کے مطابق آپ ان سے ڈیل کریں. لیکن جو یہ سارا عمل چل رہا ہے اس میں کیا نون لیگ کی اپنی کریڈیبلٹی کوئی بچی ہے ابھی تک؟ اب سب سے بڑا جو اس وقت وہ سیلویج کریڈیبلٹی پاکستان کا ایشو کب سے ہے؟
क्रेडिबिलिटी देखें, कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत तो आपको चाहिए होती है ना। किसकी है? तो किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। पर मसला ये है कि इस दफा क्रेडिबिलिटी नहीं, देखिए पाकिस्तान में तो क्रेडिबिलिटी का मसला इस दफा पता है थोड़ी सी, काशिफ साहब, इस दफा थोड़ी सी चीज तब्दील हुई है। इस दफा हर चीज मिनट बाय मिनट हिस्ट्री आपकी डॉक्यूमेंट हो रही है, टिकटॉक के ऊपर, डिफरेंट जगहों के ऊपर। इफ यू लुक बैक, हर चीज डॉक्यूमेंट। नहीं, क्या आपको, हम कोई 1616वीं सदी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, 60 आप 70 देखें 1990 के आप मियां साहब के मुझे 15 बयानात सुना दें, पढ़ा सकता हूं। हाँ, वही ना, पढ़ाने में और हर 2 मिनट के बाद सामने देखने में फर्क है। अब ये लोग बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, और इस वजह से जो है ना चीजों को उस तरीके से मैनेज करना इतना आसान नहीं है। एक डिफरेंट एज में हम रह रहे हैं, इसको जब तक रियलाइज नहीं आप करेंगे, आपके लिए मुश्किलात होती रहेंगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए है, आगे जाके किसी और के लिए होंगे, लेकिन ओवरऑल जो इशू है, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक जमात का इशू है, ये ओवरऑल पूरे मुल्क का इशू है। अगर आज आपने इसको एक क्या बना दिया न्यू नॉर्मल, तो फिर ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा, और ये शुरू कहां से हुआ है वो कभी भी इशू नहीं होता, ये खत्म कहां पे होगा, असल इशू। अल्लाह ना, आई होप वी गेट ओवर दिस। जी मुनीर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस मैं सुन रहा था जी, आप सवाल करें। ये जो मेरी बातें बड़ी शौक से सुनते हैं मुनीर साहब। नहीं, वो बातें किसी और से कर रहे थे, आपको इतना नॉट सीरियस ले रहे थे कि वो किसी और से गप्पे लगा रहे थे उस वक्त। की कर रहे हो? डोंट फील सो गुड अबाउट योरसेल्फ। आई मीन, लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, आई वाज टॉकिंग टू समबडी एल्स, आई थॉट ही वांटेड टू से समथिंग ऑन दिस। माफी चाहता। ये बताएं मुनीर साहब, देखिए हर चीज का एक एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है, हर जो अमल होता है उसका एक रद्द अमल या उसका एक नतीजा होता है। अगर इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी ना हुई, जैसे हम पहले भी बात करते हैं, 2018 के इलेक्शंस हुए, कुछ चीजें छुप छुपा कर, हमें तो पता होता है लार्जली पीछे क्या हो रहा है, लेकिन छुप छुपा के करने की कोशिश की गई, और सडनली आपने पहले दिन से देखा ये सिलेक्टेड लाडला किंग्स पार्टी सारा रोला चलता रहा, और 3-3.5 साल जब तक पीडीएम ने गवर्नमेंट गिरा नहीं ली, उस वक्त तक यही लार्जली बयानिया पाकिस्तान में चल रहा था। यहां पर अब जो 2024 के इलेक्शंस में अगर इसी तरह हम इलेक्शंस में गए और इसी तरह इलेक्शंस हुए, अगर क्रेडिबिलिटी प्रोसेस की नहीं होगी तो आने वाली हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, और वो निजाम कैसे चलेगा? सर, सवाल तो बड़ा रेलेवेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज अब इट्स गिवन कि क्रेडिबिलिटी, खैर पहले भी इशू तो आप ठीक, आपका तजिया ठीक था कि पहले भी इशू नहीं रहा है, लेकिन ये तो अब शायद इट्स गिवन कि जी क्रेडिबिलिटी को तो आप साइड पर रखें, क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट भी नहीं है और मैटर भी नहीं करेगी। मामला ये है कि बस ठीक है, हमने इलेक्शन करवाने हैं या इलेक्शन होने हैं, क्योंकि वक्त है इलेक्शन का, और इलेक्शन ऑलरेडी डिले हो चुके हैं, इलेक्शन करवाने हैं। मुझे अभी भी, मैं अभी इलेक्शन नहीं सर, वोटिंग की बात करें ना, इलेक्शंस का तो मतलब है कि इलेक्शन दो पार्टियों के मान दोनों इकट्ठे नासरे ने, खुली फील्ड है और जड़ा जित जाए। यहां तो ये मसला कि लग तो ये रहा कि सिर्फ वोटिंग होगी ना, जो भी होनी है, नतीजा तो आप भी जानते हैं काशिफ साहब कि आप, मतलब बात यह है ना कि आपने अगर एक जमात के लोग अगर डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, या उनके पास जमात के लोग ही मौजूद नहीं होंगे, या पता ही नहीं लगेगा कि वोट देना किसको है, या उसकी कोई शक्ल ही नहीं बनेगी उस जमात की इंतखाबी मुहिम की, तो फिर वोटिंग वो वही वाली बात है कि वो कोई कितनी फेयर वोटिंग होगी या कितना फेयर एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन का प्रोसेस होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये रेलेवेंट अब है भी नहीं। लेकिन मैं आपको अभी भी कहूं कि पता नहीं क्यों मैं कुछ बातें, मैं आपसे शेयर भी अक्सर बात होती है, तो अभी भी बहुत सारी चीजों में ना, क्योंकि वक्त हमारे पास अभी तकरीबन महीना 40 दिन तो अभी भी है, तो इसके अंदर भी बड़ा कुछ हो सकता है, और शायद हू नोज के शायद कुछ हो भी जाए। और ये यार खुल के बात क्या करें ना, कुछ होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ से क्या मुराद है आपकी? देखिए काशिफ साहब, बात यह, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है ना कि मैं घर में बात कर सकता हूं ओवर अ कप ऑफ टी अपनी अहलिया से इलेक्शंस के बारे में, मैं टीवी पे बैठ के इसके ऊपर बात नहीं कर सकता कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो मैं अब क्या उस कॉन्वर्सेशन को मैं कहूं जी कि मैं क्या बात आपके सामने करूं जिससे आपको सर्टन हो जाए कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, सुन पहले कारा ही चाह पीए तो तुसी उन्हां नाल गल करो और असीं सुन लईए, यही तरीका रह गया पीछे। हाँ, यही तरीका रह गया, मैं तुहानू सुना दिया जी क्या गल है, और तुसी कारा जो चाह पियो तुहानू भी पता लग जाए। अगेन कमिंग, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि मैं अगले उस पर, ये जो क्रेडिबिलिटी का इशू है, फिर हमारा इशू मतलब प्रोसेस, क्योंकि क्या 2023-2018 से मुख्तलिफ है? बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है जी।
بہت زیادہ مختلف ہے، اس لیے کہ اس وقت بہت کچھ ہوا، اس وقت بھی سہولت کاری ہوئی، اس وقت بھی ایک نظام کا ایک شخص ایسا تھا جس کو پریفرنس دی جا رہی تھی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو شخص تھا وہ اس کی کوئی پاپولیرٹی تھی، وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے، ایک حالات کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھے۔ اس وقت تو دیکھیں نا آپ، ایک ایسے شخص کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تاثر ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو رہا، ہو سکتا ہے کہ ہم سارے دوست جو ہیں وہ غلط کوئی تاثر لے رہے ہوں، لیکن لگتا ہے اس طرح ہے کہ ایک ایسے شخص کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے جس کی اس وقت اتنی سیاسی سکت نہیں ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور سیاسی طور پہ مقابلہ کر سکے۔ اور پھر اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا آج تک آپ کی پاکستان کی کسی ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جا کے پریس کانفرنس کر لو، ضمانت تو ہم تو دے دیں گے، تم نہیں چھوٹو۔ آج بھی جج صاحب نے میرے خیال کچھ بات کہی ہے کہ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا، کورٹس کی ذمہ داری، اگین سپریم کورٹ، قاضی فائز عیسیٰ اینڈ آل دیز آنریبل ججز بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کا کیس بھی کل لگا تھا لیکن اب ظاہر ہے وہ بینچز ڈی لسٹ ہو گئے ہیں۔ اینی تھنگ ڈفرنٹ یا وہی جیسا ماضی میں ہوتا تھا، چل سو چل ادھر جیسے انتہائی احترام کے ساتھ جب جج صاحبان اس طرح کے کامنٹس دیں گے کہ جی ہماری تو بات نہیں مانی جائے گی، ہماری بات نہیں چلے گی، پھر یہ ہو جائے گا، تو اس سے نا آپ ایک میسیجنگ بھیج رہے ہوتے ہیں اوور آل، جو کہ رانگ میسیجنگ ہے۔ میں کہہ دوں بڑے احترام سے میں کہہ رہا ہوں، ادب کے ساتھ، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں آپ کو ایک آخری امید سمجھ کے۔ ایک چیز ایڈ کر دوں اس کے اندر جو آپ کے آرگومنٹ کو ہیلپ کرے گا کہ ہماری عدالتوں میں اور امریکی عدالتوں میں فرق کیا ہے۔ کل مجھے ایک وکیل صاحب، ہم رات کو تھے کسی جگہ تو سمجھا رہے تھے، انہوں نے کہا امریکن عدالت کے پاس اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا اس کا کوئی طریقہ نہیں، پاکستان میں عدالت کے پاس اتنی طاقت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں عمل درآمد اور یہ کنٹیمپٹ کیسز دس دیٹ دی ادر۔ کیا یہ آپ کو لگتا ہے ناؤ ایڈ دس ٹو یور آرگومنٹ کہ یہ نہیں ہے کہ وہ بے بس ہیں، دے جسٹ شوئنگ، مان لیا سپوزلی ایک منٹ کے لیے آپ بے بس بھی ہیں، آپ اپنی بے بسی کا اظہار نہ کریں، اظہار نہ کریں، اس سے آپ بھی ویک ہو رہے ہیں، جوڈیشری بھی ویک ہو رہی ہے، اور کلائنٹ جو آپ کے پاس آیا ہوا ہے، جو بھی وہاں پہ بندہ آیا سائل آیا ہوا ہے، آپ اس کو بھی کمزور کر رہے ہیں۔ بے شک آپ سے کام نہیں ہوتا، مان لیا، آپ جب اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، ججمنٹس دینا، کامنٹس کرنا کہ ہم بے بس ہیں، ہمارے فیصلے نہیں مانے جاتے، کرنے نہیں دے جاتے، جنہوں فیصلے منوانے تھے آپ کو یاد افتخار چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں مین بہائنڈ دا گن، اٹ آل ڈیپینڈز اپان دا مین بہائنڈ دا گن۔ افتخار چودھری صاحب کا ہم نے دیکھا ہے سر، ثاقب نثار صاحب، ثاقب نثار صاحب کا دور ہم نے دیکھا، چلو ویری کنٹروورشل، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کوئی اتنی اچھی آئیڈیل مثال نہیں ہے ثاقب نثار صاحب، وہ آئیڈیل تو پرانے والے بھی نہیں۔ چلے میں ان کو پاور پہ جا رہا ہوں، میں انہوں نے ان کے دور میں نے خود دیکھا ہوا ہے سر، آپ کے ایگزیکٹو ہو، آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہو، آپ کا میڈیا ہو، جو بھی لوگ ہو، سارے کام کے کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے اس وقت انہوں نے اسلم بیگ صاحب کو اور جنرل اسلم درانی صاحب کو بلا لیا تھا، ISI اصغر خان کیس جو چل رہا تھا، انہوں نے ان کو بلا لیا تھا، حکومت کے وزیروں کسی کو، انہوں نے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا تھا سر، اس وقت سرونگ آپ کے یوسف اللہ گیلانی صاحب، مین بہائنڈ دا گن ہوتے ہیں۔ ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس صاحبان تھے موسٹلی، مطلب اگین عزت کے ساتھ، انہوں نے جوڈیشری کی جو پاورز تھیں، جو انہوں نے پاورز گین کی تھیں، جو ریسٹوریشن آف جوڈیشری ہوئی تھی، آپ کو جو پاور عوام نے لے کے دی تھی، عوام نے کہ جناب آپ جائیں اور ڈٹ کے بیٹھیں، انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں، بٹ وہ ابیوز ہوئی نا پاور، ہوئی، یس، اس میں افتخار چودھری صاحب سب سے زیادہ، ان کے بیٹے کا اسکینڈل آ گیا، ملک ریاض صاحب والا نے کمپنی والے وہ چیزیں آ گئی، اس سے آپ کمپرومائز ہوئے، باقی دیگر چیزیں آنا شروع ہوئی، لیکن پاور بھی ابیوز ہوئی نا مرعوف صاحب، ہوئی نا، میں کہہ رہا ہوں نا، اسی پہ آ رہا ہوں، پاور ابیوز ہوئی۔ آپ کو تو عوام نے اپنی جانوں پہ کھیل کے بہت سے لوگ مارے گئے تھے اسی تحریک میں، بم بلاسٹ ہوئے تھے، یہاں پہ اسلام آباد میں ہوئی تھی، کراچی ہوا، اسلام آباد کی آپ کی کچہری میں ہوا تھا، لوگوں نے جانیں دی آپ کو آزاد کروانے کے لیے، پاور دلوانے کے لیے، دلوائی بھی صحیح، آپ کو ریسٹور کروایا پہلی دفعہ۔ آج آپ بیٹھ کے اس کے ریسٹوریشن کے بعد یہ کہیں جی کہ جناب ہماری سنی تو نہیں جائے گی، ہماری مانی تو نہیں جائے گی، تو پھر دین مطلب وہ آئیڈیلسٹک بات ہم کرتے رہتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے ہمیشہ، پھر آپ اس قابل نہیں تھے، پھر آپ کو جج نہیں بننا چاہیے تھا، پھر اور بہت سارے فیلڈ تھے، پھر آپ وکیل ہی رہتے، آپ وہاں پہ بیٹھ کے نہ بہت سارے ایونیوز دیکھتے، آپ پہ بہت بڑی ایک ذمہ داری رکھی گئی ہے، آپ نے اگر وہاں پہ پہنا ہوا ہے ایک روپ پہنی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا ایک اس کی انگلش لا کی جو کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں آسمان گرتا ہے گر پر ڈو دا جسٹس، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی میری بات مانی نہیں جائے گی، میری سنی نہیں جائے گی، نہ سننی جائے، فیصلہ تو دینا، آپ کو تو وہ فیصلہ دینا چاہیے، وہی ہے نا، یہ بہت بڑی اس پہ فلم بنی ہوئی ہے، آپ اسی کنسپٹ پہ کہ آسمان گرتا ہے گرنے دیں۔ آپ یہاں پہ آپ کو یاد انہوں نے کیا کہا تھا، نوکریوں والی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہ جج صاحبان جو ہیں نوکریاں بچائیں یا اس کے بعد فیصلے کریں، دین یو ڈونٹ ٹو بی اے جج، آپ میں اگر یہ کیپیسٹی نہیں ہے دباؤ لینے کی، آپ ایک بالکل ایکسٹرا آرڈنری پروفیشن میں ہیں، یہ کوئی عام پروفیشن نہیں ہے، لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر وہ آ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب 30 سال بیٹھے ٹی وی پہ رو رہے تھے جی میرے اوپر جنرل ضیاء کا دباؤ تھا، فلاں تھا، بھٹو کو پھانسی دے دی، پھر آپ جج کیوں لگے تھے، آپ چھوڑ دیتے، اسے چھوڑنی چاہیے تھی آپ کو۔ اگر اس طرح کے ججز آئیں گے اور بیٹھ کے کہیں گے
کہ بھائی صاحب ہم فیصلہ نہیں دیں گے, کوئی مانے گا نہیں, یہ نہیں کرے گا, تو ٹھیک ہے پھر اللہ مالک ہے سر. ٹھیک, سیاسی بات کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی. منیب, مسلم لیگ نون نے ابھی تک کیمپین صحیح سے آپ دیکھیں شروع نہیں کی. ایک طرف میں وہ دیکھ رہا تھا, رانا صاحب نے پھر سے کہا کہ 100 سیٹیں پنجاب میں, 100 پلس نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں. پہلے 125 کہہ رہے تھے, اب 100 پہ آ گئے. تو یہ جو اکثریت کسی کو نہیں ملے گی, یہ تو اب ہر وہ آدمی جو کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے یہ کہتا ہے کہ سر اکثریت کسی کے پاس نہیں. اگر فرض کرو جب میاں صاحب کو یہ پتا چلے گا کہ یار مینوں اکثریت نہیں مل رہی, پھر کیا ہوئے گا؟ کیونکہ وہ تو 2/3 سوچ رہے ہیں یا ایٹ لیسٹ سمپل میجورٹی سوچ رہے ہیں. بات یہ ہے قائد صاحب, غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے, لیکن مجھے لگتا ہے میاں صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اکثریت تو شاید وہ والی اس طرح نہیں ملے گی, یا جس طرح شاید میاں صاحب کے ذہن میں ہے کہ جی 100 پلس سیٹوں پہ وہ چلے جائیں گے. یہ پنجاب الون 141 کی بات کر رہے ہیں کہ 100 پلس جائیں گے, رانا صاحب نے کہا ہے. But that's what they've always been saying. اچھا چلے, رانا صاحب کا اپنا میتھمیٹکس ہوگا, لیکن میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ کے اندر اگر تو پھر یہ ہونا ہے کہ جی کسی اور کے ہاتھ باندھ کے اس کو ووٹ ہی نہیں پڑے گا سرے سے, تو پھر تو جو میں اکیلا دوڑا اور میں ریس جیت گیا وہ والا حساب ہے, تو پھر تو ہو ہی جائے گا معاملہ. لیکن اگر وہ ادھر تو الٹا لگ رہا نا کہ اکیلا دوڑا تو ریس میں پھر بھی دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے نا کہ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا, اب یہ بات تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جائے گی, کیا میاں صاحب کو بھی اتنی مقدار میں سیٹیں مل سکتی ہیں یا دلوائی جا سکتی ہیں, یا کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا. یہ بھی ایک ایشو ہے نا بہت بڑا, کیونکہ جو آئیڈیا ہے وہ تو شاید یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آنے والی حکومت بھی جو ہے وہ بھی شاید ایک کنٹرولڈ حکومت ہی ہوگی, اس کے اندر بھی وہ سپیس نہیں ہوگی اس کے پاس کہ وہ اسرٹ کر سکے, اور شاید وہ میتھڈ سمجھ بھی آتا ہے, تک بھی اس کی سمجھ آتی ہے, لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہو جائے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن پی ایم ایل این کا وہ تو یہ کہیں گے جی ہم 100 پلس جا رہے ہیں پنجاب میں, اور ہم بلوچستان میں بھی سیٹیں لیں گے, ہم نے کوئی جی ساؤتھ بھی ہمارے پاس ہے اور ہم اچھی خاصی سیٹیں اکٹھی کر لیں گے. کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن قائد صاحب بات صرف اس وقت یہ ہے کہ ایک آرگیومنٹ یہ ہے, ایک سیناریو یہ ہے کہ الیکشن ہو اور پھر وہ بڑی آلریڈی متنازع ہے میرے خیال میں, وہ ایک متنازع رزلٹ اس کا آ جائے. ایک ہے کہ جی الیکشن سے پہلے کوئی اور معاملات ہو جائیں اور پھر ہم الیکشن کی وہ شکل نہ دیکھ سکیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ کھلی ڈلی بات میں اور نہیں کر سکتا. اور یار آپ اس طرح کی باتیں جب اپنے ویلاگ پہ کرتے ہیں نا, اور مجھے آپ سے فون کر کے سمجھنا پڑتا ہے کہ پاجی کی کہہ رہے ہو, تو ذرا تھوڑا جا اتنے دس دیا کرو کھل کے, تاکہ سانو سمجھتے آئے کہ اس ٹائم کھچڑی کیا پک رہی ہے. نہیں اتنے میں دس دیا گا, پھر تمہیں مسئلہ پی جائے گا, مینوں تو کوئی مسئلہ نہیں سر, اور کھل کھلا کے دس دینا. یہ گل ٹھیک ہے, ساڈا خیال کر لو, بڑی مہربانی تاری. بٹ ویئر از پی ٹی آئی اگر اسی طرح چلی گئی الیکشن میں, آر دے ہیپی؟ اگر وہ الیکشن میں ان کو لڑنے دیا گیا اور بلے کا نشان وغیرہ مل گیا, میرے خیال میں وہ ہیپی ہیں. آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کروائے میں, اور سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہر حلقے میں ان کے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں ووٹ پڑیں گے. تو اگر ان کو الیکشن میں حصہ لینے دیا گیا, بلہ کیے کریٹیکل چیز بلہ ہے, بلہ مل جائے, بلہ اگر ان کو مل جائے تو میرے خیال میں اس سے کنفیوژن نہیں پھیلے گی. اگر بلہ ان سے لے لیا گیا تو پھر کنفیوژن پھیلے گی, کنفیوژن نہیں پھیلے گا. یہ پر ایک اور چھوٹی جماعت کے ساتھ ان کی یہ بات چیت چل رہی ہے, اگر بلہ نہیں ہوا تو اس جماعت کے ایک نشان کے اوپر وہ الیکشن سب لڑیں گے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو وہ نشان جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں, ایک اور جماعت ہے, میں بس جو تھوڑی راہ حق پارٹی جو پارٹی کا ہے, کوئی ایک آدھی چھوٹی جماعت ہے جس کا ایک نشان ہے, اس کے اوپر وہ سب لوگ الیکشن. انٹرسٹنگ ون صاحب, آخری منٹ ہے یہ, اگر یہ کیا جو پلان بی اور پلان سی ہے, اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں ایک ایسی پارٹی جس کے پاس نشان ہو پر بندے نہ ہو, اس کا نشان ادھار لے لیں اور کہیں کہ ہمارے بندوں کو ساروں کو یہ نشان مل جائے. 200 پالیٹکس کا ایک ہی اصول ہے, اور میرا خیال عمران خان صاحب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نیور ٹرسٹ اینی ون. آپ اس چھوٹی پارٹی پہ بھی اعتماد کریں گے, مار کھائیں گے. آپ نے بڑی پہ بھی کر کے دیکھیں. تو خان صاحب کبھی, میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والے یہ غلطی دہرانے کی کوشش نہیں کر, جو جتنی چھوٹی پارٹی ہوگی نا اس کا نشان ہوگا, اتنی ہی وہ کمپرومائزڈ ہوگی, اتنے ہی اس کو مینج کیا جا سکتا ہے, مینوور کیا جا سکتا ہے. اور کال کو پوری کی پوری پارٹی ہے نا وہ ہائی جیک کر کے بیٹھے ہوں گے, اور وہی سارے کے سارے اس نشانات بھی الاٹ کر رہے ہوں گے. وہ پارٹی بھی وہاں پہ قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں وہی چلا رہے ہوں گے, اور وہی فیصلہ کریں گے پھر ووٹ کال کو کس کو ڈالنا ہے اور کس کو نہیں ڈالنا. تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اتنی بڑی جماعت ہے. اس کے لیے خواتین کی نشستوں کی, اقلیتی نشستوں کا نام دے دینا چاہیے تھا, اب تک اگر نہیں ہے تو وہ سیٹیں تو آئیں گی نہیں. پھر تو ساری پاور اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے
آپ اس چھوٹی پارٹی کو دے رہے ہیں, اس کے سربراہ کو دے رہے ہیں. پیتے ہیں کٹے جانے بلے. میں آپ کو پولیٹیکل اسٹریٹجی بتا رہا ہوں, میں وہ بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہائی جیک ہو جائے گا سر. اتنی بڑی بڑی پارٹی بٹ یو ڈو ریئلائز کہ بلہ نہ ہوا تو اس کا نقصان کتنا ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے جیسے کہ ڈیزاسٹر ہوگی ان کے بہت بڑا ڈیزاسٹر اس لیے ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ یہ نے دیکھیں نا اس سارے ماحول کے اندر اگر وہ 100 سیٹیں نکال جائیں کسی اور پارٹی کے نشان پہ ہی تو گیم تو چینج ہو جائے. ہاں چلے وہ آپ اس طرح اس کو دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں یہ ضرور بلے سے نقصان کرتا ہوں. میں اکثر یہ بھکر لیا کی مثال آپ کی وجہ سے دیتا رہتا ہوں کہ وہاں پر جو خواتین ہیں یا جو لوگ ایک خاندگی کا وہ ہے نام نہیں, میں خاندگی کا مسئلہ نہیں پاکستان خواتین مری کا بھی ذکر کیا سر, مری میں صاحب ٹھیک ہے معاملہ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک آؤٹ آپ کے ساتھ.